औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, सियासत सिर्फ खेल और तमाशा नहीं, ये आवाम की अमानत है, मुल्क पाकिस्तान की अमानत है। क्या हमारी सियासी पार्टियां और सियासतदान आवाम की खिदमत कर रहे हैं या नहीं, इस पे बात करेंगे। या फिर अपने ज़ाती मुफादात की खातिर या अपने पार्टी के ज़ाती मुफादात की खातिर अवाम के साथ नाइंसाफ़ी दर नाइंसाफ़ी जो की जा रही है, इस पे बात करेंगे। मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मईशत दिन ब दिन ज़मीन बोस होती जा रही है। और अगर किसी भी मुल्क की मईशत ज़मीन बोस होगी तो उसका नुकसान आम शहरी को होगा, आम जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको होगा। तो इस पे डिस्कस करेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी, दिन ब दिन लोगों की जिंदगियां निकलती जा रही है। आप देखें कि आए दिन कोई ना कोई खुदकुशियां की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से। और इसके साथ साथ हुकूमत वक्त जो दावे करती हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स करते हैं कि मईशत जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है, मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामजन है। और अगर बात की जाए रिपोर्ट्स की तो हमारी जो हुकूमत है वो दावे करती है कि जो मुल्क में गुर्बत है वो 21%, 21% है। लेकिन हमारे जराए ये कहते हैं कि ये दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हुकूमत का जो गुर्बत नापने का जो जांचने का पैमाना है वो बिल्कुल गलत है। और आपको एक बड़ी ही अफसोसनाक बात बताएंगे कि हुकूमत का जो गुर्बत नापने का पैमाना है, इस तरह के 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से तकरीबन 1 लाख जो 90 लाख लोग हैं, तकरीबन 1 करोड़ लोग ओवरसीज हैं। पीछे 24 करोड़ में से तकरीबन हमारे जराए और सर्वे ये कहते हैं कि 12 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो कि तकरीबन 48% बनते हैं। हुकूमत वक्त कहती है कि ये 21% है। और हुकूमत जिस तरह इसको जांचने का तरीकेकार बनाया गया है वो आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। हुकूमत वक्त का कहना है कि जो फर्द 8,840 रुपए कमाता है पर मंथ तो वो गुर्बत में गरीब नहीं है। कि 8,840 में तो एक दिन का गुजारा करना मुश्किल है, और आप कहते हैं कि जो एक माह में 8,840 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ सियासत जो है, पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो इसमें विरासती सिस्टम है। जिस तरह कोई लैंड में विरासती सिस्टम होता है, जगहों में विरासती होता है सिस्टम, इसी तरह जिस तरह अगर पीएमएलएन की बात की जाए, नवाज शरीफ फैमिली की बात की जाए, भुट्टो फैमिली की बात की जाए, तो जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इनका जो विरासत है वो किसको मुंतकिल होगी? जो इनका जानशीन है वो कौन होगा? बुशरा बीबी होंगी, अलीमा आपा होंगी, या फिर कोई पार्टी का वफादार होगा? इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साबका सीएम है केपीके के, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है और फिर उनका कहना है कि ये मेरे साथ ज्यादती की गई है और अगर अब सिक्योरिटी वापस दी गई तो वो मैं नहीं लूंगा। इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अलीमा बीबी ने कहा है कि इमरान खान का कहना है कि जेल में बहुत मुश्किल से काट रहा हूं। और अलीमा बीबी ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला हैं, सीनियर लीडरान हैं, उन पे सख्त तनकीद की है, जिसमें से हामिद खान हो, बैरिस्टर गोहर हो, सरदार लतीफ खोसा हो, अली जफर हो, अली बुखारी हो। उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत नहीं है, अगर आप सिर्फ बानी के केस भी नहीं लगवा सकते तो आप पार्टी छोड़ सकते हैं, हमारा साथ छोड़ सकते हैं। ये सख्त तनकीद की गई है। उसके बाद आखिर पे डिस्कस करेंगे कि महमूद खान अचकजई ने कहा है कि मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं। अब बात ये समझने से बाहर है, और जो हमारे आज मेहमान होंगे उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि जो महमूद खान अचकजई मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं वो किसके बिहाफ पे दे रहे हैं? अलीमा बीबी कहती हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने, हमने इन्हें टफ टाइम देना है। सुहेल अफरीदी जो सीएम है केपीके के, उन्होंने एक रिहाई फोर्स का ऐलान कर दिया है, गंडापुर अलग ऐलान कर रहे हैं। तो इनसे मुज़ाकरात कौन करेगा? इन सब चीजों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे आज मौजूद हैं वसीम अंजम सिंधु साहब, मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सर आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी सजाद नजीर साहब, सर आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
ملک شجاعت جندران صاحب. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سندھو صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کہ عوام کو کب ریلیف ملے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ معیشت اور ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، لیکن اس کا 1% بھی جو فائدہ ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ رہا. اگر ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے تو فائدہ تو عوام کو ملنا چاہیے نا. بالکل. تو عوام تو خودکشیاں کرتی نظر آ رہی ہے، تو کب عوام کو ریلیف ملے گا؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آج پروگرام پہ مدعو کرنے کے لیے اور سارے حالاتوں پہ بات کرنے کے لیے. اچھا، ابھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جی حالات بہتر نہیں ہیں، لوگ خودکشیوں کرنے پہ مجبور ہیں، اکانومی بڑی زمین بوس ہونے جا رہی ہے. چور صاحب، میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذرائع بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے آپ کے بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ بڑی پازیٹیو بات کرتے ہیں، بالکل. تو آپ کے زاویے بڑے درست ہوتے ہیں، لیکن اس میں دوبارہ تحقیق کریے گا. آج سے ایک عرصہ گزر چکا ہے، نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ میرے آج کھانا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں، خودکشی کرنے جا رہے ہیں. عرصہ گزر گیا، ہر طرح کے تمام اشاریے بالکل پازیٹیو ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ملک میں ہر طرح سے، میں یہ نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں بہہ نکلی، لیکن ایک وقت آئے گا، بلکہ آئے گا نہیں بلکہ ان قریب ہے، آپ کو ساری کی سارے اشاریے بالکل درست ہوں گے، بالکل لوگوں کی اکانومی بہتر ہوگی. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے پینے کا کوئی ایشو نہیں ہے، روزگار کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ بالکل 100%، بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ بالکل فکر مندی کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اس کے موقع جاب کے موقع فراہم کر رہے ہیں تاکہ لوگ. سندھو صاحب کس جگہ پہ یہ موقع نہیں ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا بھی آرام سے لوگ اپنی کیپیسٹی سے لے رہے ہیں، روزگار بھی مل رہا ہے، مہنگائی بھی کم ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی ہمیں بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو ہم کم از کم یہ بتا دیں کہ اس جگہ پہ چلے جائیں، یہاں پہ سب کچھ بالکل سٹیبل ہے. میں کہہ رہا ہوں جی، ابھی جہاں سے نکل جاتے ہیں جی، جا کے چیک کر لیتے ہیں، ایک ایک چیز پہلے سے 20-30% بہتر ہو گئی ہے. جی، پہلے سے ایک ایک اشاریت، مطلب کہ کسی آفس میں دیکھ لیں، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھ لیں، کسی فیکٹری میں دیکھ لیں، کئی علاقے میں جا کے دیکھ لیں، بہترین سمت پہ ہو گیا ہے علاقہ، سارا لوگ ہو گئے ہیں. یہ وہ بات ہے جو آپ لوگوں نے ایک جانچنے کا طریقہ کار بنایا نا. 8,840 جس کی تنخواہ یا جس کی آمدن ہے وہ غریب نہیں ہے، پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہاں پہ اگر جس کی 40,000 روپیہ تنخواہ ہے نا، تو آپ اس کے مہینے کا شیڈول نہیں بنا سکتے گروسری کا. تو باقی کھانا پینا، ہیلتھ، جو ساری چیزیں بات کی ہیں، ایجوکیشن ہے، کسی کا کسی کا غمی خوشی ہے، تو زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. بالکل آپ وہ بات کر رہے ہیں جو آج سے 3 سال پہلے کی، ابھی بھی ویسے ہی ہے. ابھی بہت بہتری ہے، کچھ بہتر ضرور ہے، لیکن حالات لوگوں کے ایسے ہی ہیں. ابھی آپ لوگوں کے حالات بہتر ہیں، آپ لوگوں نے اپنی تنخواہیں بڑھوائیں اور 8-9% بڑھائیں. اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں، 5-5 7-7 کروڑ روپیہ ایک اجلاس پہ لگتا ہے. آپ لوگوں کے کورم پورے نہیں ہوتے، 11-11 ارب کے آپ جہاز لے لیتے ہیں. کورم کی اگر بات کرتے ہیں نا، تو کورم کی ایک ہمارے ساتھ ایسی جماعت اپوزیشن میں کھڑی ہے جس کو سوائے کھیلا کھیلی کے کام ہی کوئی نہیں آتا. لیکن وہ اسمبلی میں آ کے بھی جہاز اڑاتے ہیں. جو بچے کبھی کبھی پانیوں میں چلاتے تھے، کبھی کبھی بعد دوسری تیسری کلاس کے بچے جو اسکولوں میں KG کلاس کے اڑاتے ہیں، وہ پارلیمنٹرین آ کر وہاں پہ چلاتے ہیں. تو آپ 11 ارب کا لے لیں، وہ ایک کاغذ کا بھی نہیں بنا سکتے. نہیں، وہ کاغذ کا بنا کے شوق پورا کریں. انہوں نے جیسے KP کو کاغذ کا بنایا ہوا ہے نا، اسی طرح سے وہ پنجاب میں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ خواب ان کا چکنا چور ہوگا. پنجاب کامیاب ہوگا، کامیاب ترقی کرے گا، پنجاب آگے بڑھے گا. اور دوسرے ممالک پنجاب کی آپ کو اگزامپل دیتے ہیں، دیں گے اور دیں گے. پنجاب اس طرح سے بڑھ رہا ہے. چوئی صاحب، آپ سندھو صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سارے معاملہ سٹیبل ہیں، لوگوں کو پریشانی نہیں ہے، نہ روزگار کی، نہ کھانے پینے کی، نہ مہنگائی کی، کوئی پریشانی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب، میں اس چیز پہ تو ایگری نہیں کرتا کہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ بہتر ہو رہا ہے، اور یہ بہتر ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اگر ملکی حالات جیسے ابھی پھر وہی دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ملک میں، اس کی وجہ سے سارا جو کام آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جو پوزیشن گورنمنٹ کی بہتر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس میں ڈیزاسٹر سسٹم آ جاتا ہے صاحب. تو باقی یہ ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ابھی بہت زیادہ، یہ رمضان میں ہی بہت زیادہ چیزوں کو دیکھا جو میں نے لائف میں پہلے نہیں دیکھا تھا، جب لوگوں کو راشن وغیرہ تقسیم ہوئے ہیں.
اور لوگوں کی ڈیسپریشن اتنی زیادہ ہے اس میں کہ وہ عورتیں بچے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ معافی دے، بارہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے. اس جو سروے کیے گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے راشن لینے کے لیے. ہاں یہ ایسے ہی ہے. میں اس کا آئی وٹنس خود ہوں. میں ابھی 3-4 دن سے ہمارے دوست ہیں کینیڈا سے، وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں آ کے ادھر راشن. تو اس دفعہ اتفاق ہوا کہ میں 4-5 دن سے ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہوں. لیکن یہ چیزیں دیکھ کے تو بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ واقعی بیچارے مجبور ہیں. ہاں بہتری کی طرف جا رہا ہے، یہ گورنمنٹ کی کوشش اچھی ہو رہی ہے، لیکن اچھی کام کرتے کرتے ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ سارا کیا کرایا وہ خوں میں پڑنے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی پلاننگ نہیں ہے، اس طرح کا ٹائم نہیں. پنجابی کی مثال ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے والا، یہ وہ کام یہ کر لیتے ہیں. اور یہ ٹائمنگ پتہ نہیں ان کے ایڈوائزر کس طرح ان کو یہ چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب جیسا ہو جو کہیں گے یہ 56 روپے لیٹر کرا دے گا، تو شاید انہوں نے اسی وجہ سے. اب دیکھیں جہاز کی جو اگزامپل ہے وہ ٹھیک ہے، جہاز بہت زیادہ ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ کے پاس جو جہاز ہے وہ 90 کروڑ یا 1 ارب یا 1.25 ارب کے قریب جہاز لیا ہوا ہے، اسی کو چلا رہے ہیں، مینٹین کر رہے ہیں، اسی کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پوزیشن بہتر کر رہے ہیں. لیکن یہ واقعی ایک ٹائم پہ اتنا بڑی پیسے سپینڈ کر دینا جہاز کے اوپر، تو وہ تھوڑا سا انہوں نے ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن یہ پیسہ تو عوام کا ہی ہے نا. ہاں جی عوام کا ہے، ان کو پیسہ اچھا آ رہا ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ آپ ٹیکس ریشو اتنی اچھی نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ کی، ریکوری ٹیکس ریشو وہ ہمارے سندھ گورنمنٹ میں بہت اچھی ہے. ریکوری جو ٹیکس کی ریکوری ہے 45% ہے سندھ میں، جو کہ پنجاب میں آلموسٹ 22% کے اندر ہے. تو یہ چیزوں پہ دھیان دینے چاہیے کہ ریکوری کیسے کی جائے. جب ریکوریز کی جائیں تو پھر آپ جو مرضی کریں، اچھے طریقے سے آسائش کریں. لیکن یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم از ناٹ گڈ فار دس، اس طرح کے سٹیپ لینے کا، اس طرح کی چیزیں کرنے کا ٹائم نہیں. عوام کے تنقید کرنے کا موقع دیتے ہیں، اتنے اچھے کام کرتے اٹھانے کا موقع دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اس کی کیا ضرورت تھی. 17-18 سیٹیں ہیں اس کی. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ پنجاب ایئر لائن بنائی جا رہی ہیں. 20 کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پنجاب ایئر لائن بنائی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو کہا جاتا تھا کہ 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے آپ کو. نہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نہیں، ایئر لائنز بننی چاہیے، لیکن صاحب اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے آپ ایسی سی پی کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کی رجسٹریشن کرواتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں نا. یہ تو وہ کام ہو گیا کہ آپ نے ڈاکومنٹس گاڑی کے پہلے لے لیے اور گاڑی اس کے بعد خرید لیں گے. چوہی صاحب اس میں پبلک پرائیویٹ سسٹم جو چلایا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ ہے، ان سے سیکھیں، ان سے مشورہ کریں، پھر جا کے آپ اتحادی ہیں ان کو دیں مشورہ. دیکھیں یہ آپ لوگوں پہ بھی ہے نا اتحادی ہیں. وہ آپ ٹھیک ہے، ہم اتحادی صرف گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کو بچانے کے لیے ہیں. ہم اتحادی ان کے فیصلوں کے پہ گورنمنٹ کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے اور آئینی عہدے انجوائے کرنے کے لیے نہیں، پاکستان میں جمہوریت کو بچانے کے لیے، پاکستان کے جمہوریت کو آگے لے کے جانے کے لیے ہم ان کے ساتھ اتحادی ہیں. لیکن ان کے فیصلے اپنے ہیں. کل کو ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ آئے گی تو ہم بتائیں گے کہ ہم ان کا ہیلتھی کمپٹیشن ہوگا ان کے ساتھ کہ آپ نے کیسے چلایا اور ہم نے کیسے چلایا. ملک صاحب، آپ چوہی صاحب کی بھی اور سندھو صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ لوگ پریشان نہیں ہیں روزگار کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے؟ بالکل پریشان نہیں ہے ان کا کہنا. میں قطعاً متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. پاکستان کی آدھی عوام اس سے ڈسٹرب ہے. جی آدھی سے زیادہ ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 60% جو آبادی اس ٹائم وہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ، آپ بیسک جو امپلائی ہے کہیں بھی اس کی سیلری چیک کر لیں، وہ جتنی اس کی سیلری اس سے زیادہ تو اس کو گھر کا بجلی کا بل آ رہا ہے. ابھی گرمیاں آنے والی ہیں، وہ اپنی تنخواہ سے بل پے کرے گا یا اپنے گھر کے اخراجات چلائے گا. تو اس سینیریو میں نہ لوگوں کو کوئی روزگار پراپر مل رہا ہے، نہ ہی کوئی ان کی نوکریوں کو کوئی بندوبست کیا جائے. بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور کرائم ریشو بہت بڑھ گئی ہے. اور اس میں ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری جو کرائم تو پنجاب میں آلموسٹ کنٹرول ہو گیا نا. جو چیزیں جو کرائم کنٹرول کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے کی بات کر رہے ہیں پنجاب نہیں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. میں کے پی کے پنجاب میں تو کنٹرول ہے. میری بات سنیں، میری بات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے روزگاری، تحریک انصاف اس طرح کی باتیں نہ کرے. نہیں یہ دیکھیں نا، بیسک تو مہنگائی اور بے روزگاری وجہ بنتی ہے کرائم کی. میری بات کو آپ
اس کو تسلسل کو Basic دیکھیں چیزیں یہی ہیں. یہی ہے. اگر کسی کے یہ پاس ٹھیک نہیں ہو ہوگی تو تو چینا چپٹی شروع ہو جی جائے. جی اگر کوئی یہ سب کچھ ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, ینگسٹر کو روزگار دیا جائے, جو جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے ان کو نوکریاں دی جائیں تو یہ مسئلے نہ ہیں, ٹھیک ہے. جو اسمال انڈسٹری ہے اس میں ان کو بزنس دیا جائے, ان کو کاروبار کروا کے دے جائیں, قرضہ دیا جائے. تو یہ گورنمنٹ کا آرٹیکل 38 جو کہتا ہے کہ ریاست عوام کو معاشی فلاح بالکل ایسے پرووائڈ کرتی ہے, ذمہ آرٹیکل داری ہے. پاکستان طریقہ, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ریاست نے تو اپنا معاشی بوجھ ہی عوام پہ ڈال دیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں, یہاں پہ الٹا نہیں ہو گیا کہ الٹا ہے. عوام جو ہے ریاست کا بوجھ اٹھائے گی, جہاز لے کے دے گی 11-11 ارب روپے. ایسا ہی ہے. اب میں کوئی بھی ادارہ, یہ میں اس حد تک اپنے بھائی سے ایگری ہوں کہ میں کراچی گیا ہوں پچھلے دنوں, تو وہاں پہ آج سے 1 سال پہلے گیا تھا اور اب بڑا فرق ہے. کاروبار بہت اچھا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ صفائی کا بھی میں نے نظام دیکھا بہتر ہے. لاسٹ ٹائم میں بیچ پہ گیا تھا تو بڑا عجیب و غریب صورت تھی, لیکن اس دفعہ وہ بھی ہے. پیپلز پارٹی کا کچھ ادھر مجھے کام نظر آیا, لیکن مہنگائی کی حد تک جو چیزیں ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. اس پہ آپ اپنا کامن سروے کروا لیں کسی بھی عام بندے سے جو متوسط طبقہ ہے, غریب لوگ ہیں, ان سے پوچھیں نا ان کا کیا گزر بسر ہو رہا ہے. ان کے حالات اتنے یہ تو عجیب ہیں. انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, لوگ مہنگائی اور بے دیکھیں سر, روزگاری سے میں تنگ ہیں. دیکھیں اس سے پہلے بھی میں یہاں پہ ایک پروگرام کر گیا ہوں. دیکھیں اس ٹائم جو ہم نے جو قرضہ لیا ہوا ہے, اس قرضے کی جو ریشو ہے ہم 66% اس کا پے کر رہے ہیں. بالکل آنے والے سال کے اندر وہ 77 ٹھیک ہے $1,000 ہو جانی ہے. اس کے بعد 88 کی ریشو بڑھ رہی ہے. تو جو ایم آئی ایف جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر لی ہے معاشی لحاظ سے, تو یہ ملک کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر اینڈ یہ ہوگا کہ جو آپ کو وہ لون دیں گے اور وہی واپس لے لیں گے. جی وہ آپ سے شرائط کے ساتھ لے رہے ہیں, وہ چاہے گیس کی مد میں ہو, چاہے اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ زراعت کے اوپر بھی اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں تاکہ کسان بھی پریشان ہو جائیں. ایگری کر چکی ہے حکومت. جی ایگری کر کے لون ملا ان کو. آئی ایم ایف نے نا 3 شرائط رکھی تھی. ایک انہوں نے رکھی تھی چوئی صاحب کہ آپ نے جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں اور آپ نے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے. وہ صاف انکار کر دیا گیا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا جی زرعی ادویات پہ آپ ٹیکس لگائیں اور کھاد پہ ٹیکس لگائیں. وہ انہوں نے ایگری کر لیا. جو نہیں کرنے والی باتیں تھی اس کو ایگری کر لیا, اور جو نہیں کرنے والی تھی اس کو ایگری کیا انہوں نے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی, ایک ادھر کو جا رہا ہے, ایک رائٹ جا رہا ہے, ایک لیفٹ جا رہا ہے. تو کس کے ہاتھ میں ڈور ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ علیمہ بی بی کے ہاتھ میں ہے, سہیل افریدی کے ہاتھ میں ہے, بیرسٹر گوہر کے ہاتھ میں ہے, علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں ہے, علی ظفر کے ہاتھ میں ہے, سلمان اکرم راجہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں ہے ڈور آپ لوگوں کی؟ دیکھیں جی سارے اپنی اپنی جگہ قابل احترام ہیں, جو ان کی ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں. بات یہ کہ جو اپوزیشن کا رول دیا گیا وہ اچکزئی محمود اچکزئی صاحب کو دیا گیا, اور خان صاحب نے تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں. میری تو بات سنیں, خان صاحب نے یہی کہا کہ آپ گورنمنٹ سے جو بھی آپ کو ذمہ داری دی ہے بطور اپوزیشن لیڈر اپنے مذاکرات کریں, ڈائیلاگ کریں, ٹھیک ہے. علیمہ آپا اپنی جگہ کیونکہ وہ ان کی بہن ہے, ان کا ریلیشن ان کے جذبات ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کے جذبات ہو رہے ہیں. وہ ہر بندہ جہاں پہ بیٹھا وہ اپنے طریقے سے سوچ رہا ہے. آپ سب کے جذبات مل کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہوا؟ نہیں عوام کے ساتھ تو نہیں کھیل رہے, عوام کے لیے ہی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ سر عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ سے نہیں کہہ رہا, تینوں پارٹیوں سے کہہ رہا ہوں, عوام کے لیے آپ سوری سے کچھ نہیں کر رہے. آپ کر رہے ہیں اپنی اپنی لیڈرشپ کے لیے. آپ اقتدار گرا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں, وہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. لیکن آپ کی عوام کہیں نہیں ہے. عوام نے اقتدار کس کو دیا ہے؟ کس کو دیا عوام؟ آپ کے سامنے فارم 47 آپ کے سامنے عوام نے جسے اسمبلیوں میں جائیں, اقتدار دیا گیا, وہی گورنمنٹ چلا رہے ہیں, زبردستی کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں. جاتے ہیں, اور اگر آپ صوبائی اسمبلی میں جائیں تو وہاں پہ جہاز اڑا کے واپس آ جاتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں وہ تو احتجاج ہے, وہ ہر اپوزیشن پارٹی کوئی بھی ہوگی وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ کرتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے. اپوزیشن کا کام ہے جو قانون بنائے جا رہے ہیں اگر غلط بنائے جا رہے ہیں اس پہ احتجاج کرے, عوام کے فائدے کے لیے ان کو ترجیحات بتائے کہ یہ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں جہاز اڑائیں وہاں پہ ڈیکس بجائیں واپس آ جائیں. نہیں وہ تو ہم رول پلے کر رہے ہیں, اس میں تو جتنی بھی اپوزیشن لیڈرشپ وہ رول پلے کر رہی ہے, لیکن جو اسمبلی کے اندر حالات ہوتے ہیں اس کے مد نظر وہ اس کا بائیک آؤٹ کر کے نکل جاتے ہیں. سندھو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو لگ رہا ہے, بظاہر لگ رہا ہے کہ 3-4 حصوں پہ بڑھ چکی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چور صاحب میں اگر آپ کو آنیسٹ بتاؤں نا, یہ 3-4 حصے آپ نے کم بتائے ہیں. اچھا جی,
یہ اس سے ڈبل ٹرپ آگے تک چلی جاتی ہے, آگے تک چلی گئی ہے. ہر بندہ یہ لیڈر ہے. ہر بندہ لیڈر ہے, ہر بندہ پارٹی کو ہائیجیک کرنا چاہتا ہے, ہر بندہ عمران خان کو کیش کرنا چاہتا ہے, بانی پی ٹی آئی کو کیش کرنا چاہتا ہے, اور اس کی مظلومیت اور اس کے کبھی ساری بیماریاں, دیکھو ہر ایک انسان بیمار ہوتا ہے, بیماری تو ایج فیکٹ بھی ہے نا, ایج فیکٹ بھی ہے, اس کی بیماری کو کیش کرنا چاہتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک بھی بندہ, خان کی سگی بہنیں ہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ باہر آئے, کوئی اس کے ساتھ سنسیئر ہے ہی نہیں, ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کی بات کر رہا ہے. بعد باہر آ جائیں گے ان کی تو دکانداری ختم. میں یہی بتانا چاہتا ہوں, جب ایک منٹ ان کا لے لیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کی طرف سے موقف دیا گیا کہ ان کو الشفا ہاسپٹل میں ان کو علاج کرایا, جو ہمارے ڈاکٹروں کے مطابق کروایا جائے. تو ان میں کروانے میں کون سا ایشو ہے؟ اگر نواز شریف پاکستان سے باہر جا سکتا ہے اتنی بیماریوں کے باوجود, کس نے جانے دیا تھا؟ آپ لوگوں نے جانے دیا. یار یہ بات آپ کو پاس سے مل گئی ہے, کس نے جانے دیا تھا؟ آپ لوگوں نے. مجرم ہے, ملزم نہیں ہے. مجرم جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتا. وہ بھی آپ لوگوں نے کرنے ملتے, تو آپ لوگوں نے جانے دیا نا. گورنمنٹ نے جانے دیا صاحب, انہوں نے گورنمنٹ نے جانے دیا, گورنمنٹ تھی. تو ابھی بھی گورنمنٹ سے یہ اطلاع ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان میں آپ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ مرضی کا ڈاکٹر دیجیے, کلیئر ہو جائے کہ یہ جو موقف لے رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں. یہ بھی سوالیہ نشان یہاں پر ہے کہ آپ لوگوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھیجا, کیوں بھیجا؟ نہ بھیجتے, اب وہ نہیں سن رہے. نہیں, اگلی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ کو جس قدر خطرہ تھا, یہ انہوں نے, انہی کے ڈاکٹروں نے, انہی کی وزیر صحت نے وہ ساری پلیٹوں کو جس طرح سے بیکار کرا کے یہ خود چاہ رہے تھے کہ میاں صاحب باہر چلے جائیں. اور میں ہمیں تو ان پہ تحفظات ہیں. میاں صاحب کون سے پہلی دفعہ باہر گئے ہیں یار؟ میاں صاحب 1000 بار جائیں, میاں صاحب کو باہر جانے کا ممانعت ہے. اس کے بچے باہر بیٹھے ہیں, یہ باہر بیٹھے, اس کی بیوی باہر بیٹھی, اس کا سارا خاندان باہر بیٹھا ہے. اس کو کس نے منع کیا نہ جائے باہر؟ یار یہ تو اس کو کسی نے منع کیا نہ جائے؟ نہیں, وہ جا نہیں رہا نا, آپ بھیج جا نہیں رہا, وہ جا سکتا ہی نہیں. وہ باہر بھی جائے تو اس کے لیے بڑے مسئلے ہیں اس کے لیے. بھائی جان خان جا نہیں سکتا, اس نے ہر جگہ پہ برود کی. میں آپ کے چینل کے انٹرویو سے جو تھا, وہ خان اگر چاہتا ہو نا تو وہ صبح باہر آ جائے. کون خان بھائی؟ وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس پر کیا بات کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی, آپ اس کا پاکستان کی سیاست میں, پاکستان میں کوئی حصہ بکھرا نہیں رہ گیا. آپ کی آپ تو وہ جماعت اب رہ گئے. میں بات کر رہا ہوں عوام کی. عوام کس کے ساتھ؟ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے. ابھی آپ نے فارم 45 کی بات کی. عوام کا مینڈیٹ عمران خان. آپ مجھے یہ بتائیں, چلو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی پٹیشنیں پینڈنگ ہیں فارم 45 کے لیے؟ ہماری جتنی بھی ہیں ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. تو پھر کس بات پہ فارم 45 کلیم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لڑنے دیتے؟ اتنی کمزور ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ کی؟ ایک بھی پینڈنگ نہیں پڑی ہوئی ہے. 371 کے ایوان میں وہاں پہ بھی جو ہے نا 54 ہیں, اس میں سے تحریک انصاف کی جو ہے وہ 16-17 آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں. بات کرتے ہیں پورے ایوان کی, ایوان کی بات کرتے ہیں تو 16-17 میں سے دیکھو نا کتنے لوگوں کی خارج ہو گئی. سیٹیں تھی ایم این اے ایم پی کی. یار کیسی ہمیں باتیں کرتے ہو یار؟ آپ کی جماعت کون تھی؟ آپ کا نشان کیا تھا؟ 10 سال سزا دے کے بھائی آپ کا نشان کیا تھا؟ آپ کا کینڈیڈیٹ کون تھا؟ آپ کی جماعت کون تھی؟ آپ وہاں سے کوئی چیز کلیم کر ہی نہیں سکتے. کس بات پہ کلیم کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, عوام نے ان کو منڈیٹ دیا. کس کو کوئی منڈیٹ نہیں, جس کو منڈیٹ دیا وہ گورنمنٹ کر رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں, وہ کینسر کی پیشنٹ ہے, یہ عمر. تو یار کینسر کے کرائم کیا ہے, جرم کیا ہے یار. ہم ان کے کینسر کے پیشنٹ کی نام بات کر کے مظلومیت حاصل کریں. باہر جا کے وہ لوگوں کو انتشال دلاتی رہی ہے. کیوں نہیں لگے؟ فوٹیج نکالیں, سارا ریکارڈ موجود ہے. وہ سب کچھ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتائیں چوئی صاحب پلیز, میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے نا اس پہ آیا جائے. جی, اصل ٹاپک کیا ہے کہ غربت کیسے کرنی ہے, لوگوں کو گھر کیسے دینے ہیں, روٹی کپڑا مکان کیسے دینے. ہمارے ملک میں اس وقت جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ 2 جماعتوں کی لڑائی یہ ہے, ایک کہتا ہے اس کو اندر نکال لو, ایک کہتا ہے باہر نہیں آنے دینا, اندر نہیں آنے دینا. اندر باہر کی چکر میں ہی ہم ابھی تک 2 سال نکال. نقصان عوام کا نقصان ہے. اس لیے یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ تو بالکل ہی فضول ٹاپک ہے. ایک بندہ مجرم ہے, وہ سزا کاٹ رہا ہے, سزا کاٹے, بہادر بنے, سزا کاٹے. یہی زرداری صاحب نے اچھے طریقے سے ان کو کہا ہے کہ آپ جیل میں گئے ہوئے ہو, آپ کو سہولتیں بھی ملی ہوئی ہیں. کسی زمانے میں سہولتیں بالکل ہی نہیں تھی, وہ جو جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. میاں صاحب کا بھی پوری فیملی نے جیلیں کاٹی ہیں, زرداری صاحب نے کاٹی. انہوں نے کہا کہ جیل کا پتہ 2 سال بعد لگتا ہے. تو اب 2 سال ہوئے تو اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ آئے جیسے ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ ہاسپٹل
اب لوگ روزگار کے لیے پاکستان میں رہ کے روزگار کے لیے سارے پاکستان سے لوگ کراچی میں جاتے ہیں, سندھ میں جاتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, خوشحالی دیکھتے ہیں. کون سے لوگ جاتے ہیں جی آپ رشوت نکال لیتے ہیں کہ کے پی کے سے کتنے % لوگ سندھ میں آباد ہیں روزگار کے سلسلے میں. کے پی سے آتے ہیں جی پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ بزنس کے سلسلے میں کراچی سے جڑے ہوئے ہیں, سندھ سے جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں مرکز ہے نا یہ دیکھیں نہیں مرکز نہیں ہے, طریقہ کار ہے نا جی, توجہ ہے. مرکز کو بھی مینٹین کیا ہے تو لوگ جاتے ہیں نا جی, روزگار ملتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ چیزوں پہ آیا جائے, ہاسپٹل دیکھ لیں, ادھر سے جا کے لوگ فری ٹریٹمنٹ کروا کے آ رہے ہیں ادھر سے. اس کی بھی ایک بہت بڑی ریشو ہے, اس کی بھی بہت فگرز ہیں, میں آپ کو وہ بھی بتا سکتا ہوں. اس طرح کے کمپٹیشن کیے جائیں. یہ جو کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے ان دونوں کی لڑائی میں پاکستان پیس رہا ہے. ان دونوں کی لڑائی میں پاکستان وہ باہر نکالو اندر نکالو, یہ تو کوئی چیز نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دیکھیں جی مذاکرات یہ تو نان سیریس قسم کے لوگ ہیں, ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. مذاکرات تو پہلے بھی کافی لوگ کہہ چکے ہیں, اصل ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے. مذاکرات انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے. جن کو بنایا اشرف صاحب کو مذاکرات کے لیے, چلیں ہم مان لیتے ہیں جی, چلے گورنمنٹ بھی مان لیتی ہے, نون لیگ بھی مان لیتی ہے, چلے مذاکرات. یہ پوری پارٹی یہ 80% لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کو کہ یہ کون ہوتا ہے مذاکرات کرنے. کہہ دیا انہوں نے, علیمہ بی بی نے کہہ دیا ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے, بات ہم کریں گے, فیصلہ ہم کریں گے. اور اتنی بڑی لڑائی انہوں نے یہ بھی کہا چوئی صاحب کہ اس بار کچھ چھوٹا نہیں کرنا, ہم نے بڑا کرنا ہے. ان کی اب یہ بھی جو کے پی کے میں لڑائی شروع ہو گئی ہوئی آپس میں, پہلا چیف منسٹر اب کا چیف منسٹر, یہ لوگ سمجھ سے باہر ہے. یہ کیا سسٹم آپس میں چلانا چاہتے ہیں؟ یہ افراتفری کے سسٹم ختم کریں, ملک کے لیے کچھ کریں, ملک کے لیے ملک کو آگے لے کے جائیں. ملک جا رہا ہے, یہ دہشت ان کے پی میں دہشت گردی کی وجہ سے پھر دوبارہ وہی ہمارے حالات جو بزنس مین آ رہے ہوتے ہیں, ثبوت مانگتے ہیں, پھر جو بزنس مین آ رہے ہوتے ہیں اس ملک میں کام کرنے کے لیے, وہ چیزیں پھر روک دیتے ہیں. تو یہ چیزیں چھوڑ دیں. باہر آنا, اندر آنا, جیل ہے, ساری دنیا کاٹ رہی ہے, بڑی دنیا کاٹ رہی ہے, بڑے بڑے نجائز کاٹ رہے ہیں جیلیں, بڑے بڑے جائز کاٹ رہے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. وہ اس کو اندر بیٹھ کے, ان کے لیڈر کو اندر بیٹھ کے پاکستان کے حق میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ دی ہو تو مجھے بتائیں. 2 سال میں پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو یا عوام کے لیے دی ہو تو بتائیں. لوگ تو جیلوں میں بیٹھ کے بھی گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں, اچھے طریقے سے پاکستان کے لیے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی میسج دیتے ہیں. انہوں نے اپنے صوبے کو صرف یہی میسج دیا, افراتفری. انہوں نے کوئی میسج نہیں دیا کہ اپنی بہتری کرو. ابھی زرداری صاحب نے سندھ میں میسج دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ 3 مہینے میں بہتری کر کے دکھاؤ. ایک نیا میسج دیا انہوں نے, ایک کنٹینر بنا رہے ہیں, اس پہ لکھا گیا آزادی یا موت. وہ کہتے ہیں عید کے بعد چلانا ہے, اور اس کی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے وہ ہوں گے سہیل افریدی صاحب. بس یہ وہ سیدھا سمندر میں جائے گا. اس میں تھوڑی سی باہر نہیں آتا, اس میں تھوڑی سی یہ چیز ہے, پیشن کوئی کر دیا, اس میں تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ ویسے کے پی کے جو لوگ جو اپوزیشن میں ہیں, جو دوسری جماعتیں ہیں, ان کو اکٹھے ہو کے اپنے صوبے کا سوچنا پڑے گا. تاکہ یہ تو نان سیریس لوگ ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. وہ ہی کو مل ملا کے ہمارے گورنر صاحب کچھ کرنے لگتے ہیں تو یہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, یہ ان کو دھمکی دیتے ہیں, ہم گورنر اس کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایسے نہیں ہے. ان کو کیا نظر آ رہا ہے پاکستان؟ نہیں تو پھر یہ سٹیٹ میں سٹیٹ ہے کہ آپ لوگ ڈر جاتے ہیں ان سے. نہیں, ہم لوگ نہیں ڈرتے جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کچھ صاحب دوسرے ملک سے بندے ملائے ہوئے ہیں جو کہ بالکل جن کا ٹارگٹ ہی پاکستان کے اگینسٹ ہے, جو ہے ہی پاکستان کی اگینسٹ پالیسیوں پہ چلتے ہیں. تو وہ ہم چاہ نہیں رہے کہ ان کی ایک دم سے پاکستان کی فوج تو 2 منٹ میں یہ سارے معاملے ٹھیک کرتی ہے. ملک صاحب سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے علی امین گنڈا پور کی, کیوں اس طرح اپنی پارٹی میں کر رہے ہیں؟ ایکس سی ایم رہ چکے ہیں آپ کے اور بڑے پارٹی کے وفادار ہیں, ورکر ہیں, تو زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی, یہ جو معاملہ ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, پارٹی کا معاملہ تو ہوا نا, ان کا معاملہ ہے جی. تو اگر وہ لیگی اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی, اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ان کے کیونکہ جو اس نے سیدھی طرح بتایا, پردے اٹھائے ہیں, سارے اندر کی باتیں باہر کھول کر اوپن میں بتا دی ہیں کہ یہ کرنے ان کے پاس کیا ہے. ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں ان سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی ہے, اس کے وہ اچھی نہیں لگی ان کو, واللہ عالم. اس نے بتایا نا کہ جی وہ اندر سے آنا ہی نہیں چاہتا, وہ خود اندر بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے یہاں پر ہی میں سیف ہوں, یا مجھے باہر نکال دو, یا اور کوئی بات کر رہا ہوں, باہر تو نہیں وہ جانا چاہتا. دیکھیں, نہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے, نہ وہ علاج کے لیے, نہ وہ خود اگر
کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جائے تو صبح باہر آتا ہے, وہ نہیں کر رہا. بھائی منتیں کر رہا ہے بھائی, ہر روز منتیں کی خبریں آتی ہیں, ہر روز منتیں کرتا ہے, اسی کی سن کوئی نہیں رہا یار. ادھر ہماری ملاقات بھی آپ ہونے دے رہے, آپ کہہ رہے ہیں منتیں کرتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کون سا سورس انفارمیشن دے رہا ہے. جو مہنگائی کے دلت میں نے جو چوہی صاحب نے جواب وجہ سے ہو رہی سندھو صاحب نے جواب ہے کہ ساڈی تے ملاقات نہیں کرن. وہ سر ملاقات تڑیاں بیک ڈور ساری ہو رہی ہیں, ان کے دو کھانے دیسی مرغیاں دیسی کی ڈرائی فروٹ سارا کچھ اندر جا رہا ہے, دیسی مرغیاں جا رہی ہیں, ڈرائی فروٹ جا رہا ہے, ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کانفیڈینشیل رپورٹ سبمٹ کیا. ملک صاحب جب ملاقات کر کے آئے تو کیسا سوشل میڈیا پہ ایک وبیلا مچایا گیا کہ آنکھ کی بینائی 75% ختم ہو گئی ہے, جبکہ وہ 75% ٹھیک تھی, 25% امریکن ڈاکٹر کا آرٹیکل آیا کہ جو وہ کلاؤڈ آنکھ پہ آیا ہے, دیکھیں وہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہوتا ہے, سم ٹائم وہ کلاؤڈ ہارٹ میں چلا جائے تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ انہوں نے کلاؤڈ دیکھی, یہ امریکن ڈاکٹر ہے, اس کا آرٹیکل ہے. دوسری انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں جو آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, جو اپنے فائدے کی ہے یہ ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اس میں کیا مکالمہ ہے کہ اگر خان صاحب سے ملنا دیا جائے اور پرائیویٹ جو ان کے ڈاکٹر وہ دیکھ لیں گے تو گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو کیا ایشو ہے؟ ایشو تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں ان کے ڈاکٹرز نے بھی کیا ہے, جو رپورٹس تھی یہ رپورٹ ان کے ڈاکٹر کی ہے, ان سے شیئر بھی کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک مجرم کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو پھر سب کے ساتھ ایسا کیا جائے گا. نہیں دیکھیں جی, سب کو سہولت پاکستان ہے تو نواز شریف بھی صاحب کا وزیر اعظم رہ چکا تھا سر, انہیں کو ساری سہولتیں دی گئی ہیں بھائی جان. بھائی اتنے سیل میں دیا ہے, سیل میں دیا ہے, مریم نواز کو سیل میں دیا, ٹی وی بند کر دوں گا, اور ہنستے تھے. اور یہ اچکزئی جن کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے, یہ وہی ہیں جن کی نقلیں اتارتے جن کے بٹے بناتے تھے, جو بٹے تو فضل الرحمان کو کیا کہتے تھے, یہ عمل ہے, یہ اس کی ملک صاحب. کوئی بندہ آپ نے اگر سینٹ کی بات کی جائے تو آپ کی پارٹی میں کوئی قابل آدمی نہیں ہے, اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے آپ کی پارٹی میں کوئی قابل آدمی نہیں ہے, وہ بھی کسی ایک پارٹی کا لیڈر بنایا, جو اپوزیشن بنایا آپ نے اسمبلی کا سینٹ کا, ایک پارٹی والے, اور جنہوں نے اپنا نام دیا, اپنی پارٹی دی, حامد رضا 111 آج 112 دن ہو گئے ہیں, ان کو آپ لوگوں کو کوئی وکیل ملنے نہیں جا سکا. جن کی ملاقاتیں کھلی ہیں ان سے ملنے نہیں جاتے آپ لوگ. بات سنیں, وہ تو اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ لاجز میں باہر سے لاک کر دیا, ان کو اندر نہیں کسی کو ملنے دیا جا رہا, نہ انہیں باہر آنے دیا جا رہا. کس کو؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جب جن کی بات کر رہے ہیں, کس کا کر رہا ہوں, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین اندر تھے احتجاج کے دوران جب دھرنا میں آپ سے اوورال بات کر رہا ہوں. احتجاج تو 2-4 دن بعد ختم ہو گیا نا. حامد رضا کے بیٹے نے کل ٹویٹ کیا, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر, کوئی لیڈر, کوئی وکیل 112 دن میں ملنے نہیں گیا, مجھے بتایا جائے کون گیا ہے. یہ کل اس نے ٹویٹ کیا ہے. وہ بندہ جس نے آپ لوگوں کو نام دیا, پاکستان تحریک انصاف ڈوبتی کو ٹنکے کا سہارا اسی نے دیا تھا. نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے, دیکھیں کوشش کی جاتی ہے, اگر ملاقات ہی نہیں کرنے دی جائے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ تو اس کا بیٹا رو رہا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کوئی آئے تو صحیح. وہ فیملی کے علاوہ کسی کو نہیں ملاقات کرنے دیتے. جو بھی بات کر رہے ہیں, میں بڑے وصول سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی عمران خان کی بات کر رہے ہیں, حامد رضا صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کی بند نہیں ہے فیملی. یہ نہیں, میں بات تو سن لیں میری, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملاقات جو فیملی بلڈ ریلیشن ہے اس کے علاوہ کسی کو ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جو بھی 9 مئی کے مقدمات میں سزا یافتہ اندر بیہائنڈ دا بار ہے, جن کو سزائیں ہو گئی ہیں یا جو ویسے ابھی تک اندر ہے, کسی نے کوشش کی, سب نے کوشش کیوں, اس کے بیٹے سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کسی نے کوئی کوشش نہیں. اگر کسی نے کوئی کوشش کی ہے, کوئی اپلیکیشن, کوئی لیٹر دیا ہے تو وہ مجھ سے شیئر کرے. اس کے بیٹے نے کہا کسی نے کوئی کوشش نہیں کی. چوہی صاحب ملاقاتیں تو کرا دیا کریں یار. چوہی صاحب فنڈامنٹل رائٹ ہے جی, وہ تو کروانی. ملاقات کی بات, سب کو ملاقات ہو رہی ہے, یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ایک تماشا بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑا نہیں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کسی کے ساتھ جو انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہاں بالکل قطعاً ایسا نہیں. جو 9 مئی کے واقعہ میں ان کے نزدیک تو 9 مئی واقعہ کوئی نہیں ہوا, وہ کہتے ہیں ہم نے کیا, وہ قومی سلامتی پہ حملہ ہے. یہ قومی سلامتی پہ حملہ ہے. یہ جو ملک کا حال کیا ہے اور جو ملک کے ساتھ کرنا چاہتے تھے, کبھی وہ اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا بنانا چاہتے تھے, کبھی شیخ مجیب بنانا چاہتے تھے. سب آپ فورٹریس کراس کرے, آپ سگنل کراس ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کراس کر سکتے؟ یہ ابھی فوٹیج نکالے نا, دیکھیں سب نے, ابھی آپ کا ہی وزیر اطلاعات تھا فیاض چوہان. 9 مئی میں آپ لوگ نہیں تھے. نہیں وہ کوئی خلائی مخلوق آئے تھے یار, خدا کا خوف کرو یار, سچ بولو یار. 10 مئی کو اس انسیڈنٹ کے اگینسٹ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اگر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے ایسا ہوگا. اس نے وہ وہاں پہ کورٹ میں بیٹھ کے ایک بات کی تھی,
جب کورٹ میں وہاں پہ ہی اس نے یہ بات اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر یہ مجھ سے ایسا کرنے کی کوشش کریں گے, مجھے گرفتار کرنے کو, تو یہ اس سے زیادہ شدید سے آئے گا. پھر دیکھیں نا فیاض اللہ حسن چوہان جو تھا وہ کن کا تھا وزیر, اس نے ساری چیزیں ایک ایک جو ان کو ملتی تھی ان سیکشن اس کے مطابق اس نے ایک ایک بات بتائی. کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے کہ گنڈا پور صاحب بھی ان کے نہیں ہوں گے, وہ ان سارے پہ گنڈا پور کا کی فتویٰ لگنے والا تھوڑا سا, جی بالکل لگنے والا ہے. اچھا دیکھو گنڈا پور وہ ٹھیک نہیں ہے, بزدار ٹھیک نہیں ہے, پرویز کھٹک ٹھیک نہیں ہے, محمود خان ٹھیک نہیں ہے, جہانگیر ترین ٹھیک نہیں ہے, علیم خان ٹھیک نہیں ہے. کیا یار ایک بندہ, جوید ہاشمی نے بھی ان کے اگینسٹ کھل کے بیانات دینے شروع کر سارے اس کے پاس اگر سب کو تھوڑا تھوڑا ملے نا سپیس ملے تو اس سے زیادہ لوگوں کے پاس مٹیریل موجود ہے جو اس نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے. لوگوں کے ساتھ کھل کے اس کو نام وہ سیاستدان ہے, ٹھیک ہے پلیئر ایک تھا اچھا, اگر سیاست سے اس کے دور دور سے پاس سے نہیں گزری, سیاست سے کرنے نہیں آتی وہ کبھی. اب آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ سیاست ایک نظریہ ہے. اگر گوہر ایوب کو نیا نام رکھ دیا انہوں نے, نظریہ. یار ایک نظریہ ہے, اس کو جو مرضی کہہ دیں, 804 کہہ دیں. ایک بندے نے کہا جی وہ اچھا نہیں پبلک میں جائے, لوگوں سے پوچھیں, انہوں نے چکر چلایا ہوا ہے اپنا, چاہے سوشل میڈیا سے چلایا, جیسے بھی چلایا, چلایا. دیکھو نا دکانداری جب 2017-18 کے شاریٹ ہے, آپ لوگوں کی کام کرنے کے باوجود دکانداری نہیں چل رہی, اور وہ کام کرنے کے بغیر ہی دکانداری چلائے بیٹھے اپنی. چر صاحب دیکھو نا 2017-18 کے شاریٹ ہیں, مہنگائی کہاں پر تھی. اس بندے نے 126 دن کا دھرنا دے کر بے وجہ کوئی بھی نہیں, ناچ گانے والوں کو چند کو بلا کے پرانی بات وہ تبلے بجے, میں بتانے لگا ہوں جہاں سے ان کی وہاں سے شروع ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے تو ایک جماعت, ایک سیٹ, 2 سیٹ, 3 سیٹ والی جماعت تھی نا, یہ 92 تھے 300 تو یہ اتنی والی جماعت تھی. اس کے بعد یہ تپلے باجے بلا کے وہاں پہ ناچ گانا شروع کر دیا, ساؤنڈ لگا کر. وہاں 126 دن کے دھرنے سے جو ملک کا حال ہوا ہے نا وہ آج تک ہم سے نہیں پورا ہو رہا. وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے. یہ سوچیں کہ ایک جمعہ 8 دن ہوئے ہماری گورنمنٹ کو آئی کو, تو یہ 126 کیا اس کی ڈیمانڈ تھی, صرف جھنڈا تھا. میری بات سنیں ملک صاحب, وہ جھنڈا تھا بیرون ملک کہ پاکستان ترقی نہ کرے. ابھی دیکھو نا سارے دہشت گرد ٹی ٹی پی والے سارے اندر ہیں, یہ انہوں نے آتے ہی رہا کر دیے. ابھی کے پی کے میں پریشر نہیں ہونے دیتے, صرف اس بندے کا ایک ایجنڈا ہے. کاروبار کا سارا دار و مدار ان کے ساتھ ہے سر, وہی نا انہوں نے کہنا بھنگ لگاؤ نا, لیتے ہیں بھنگ بیچتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ملک میں نشہ عام ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں 10 دن کی فیڈرل گورنمنٹ نہ دیے, تو کیوں وہاں پہ نہیں تو وہاں پہ آپریشن کیوں نہیں ہونے دیتے, کیوں بار بار آپریشن کو روکتے ہیں, آپریشن کیوں روکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے, اسی لیے روکتے ہیں کہ ملک بے روزگاری ختم نہ ہو جائے, ملک اچھی ڈگر پہ نہ چل جائے, ملک ترقی نہ کر جائے, ملک آگے نہ بڑھ جائے. صرف ان کا جھنڈا یہی ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. صاحب آپ کے لیڈر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی پارٹی نہیں. جی وہ تو اب ثابت ہو گیا نا یہ چیز. ابھی یہ جو ڈسکس ہو رہی ہے یہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. سیاسی پارٹی ہونا جو ہے وہ ایک ویژن ہوتا ہے, سیاست کا نظریہ ہے وہ. نہیں وہ نظریہ پتہ نہیں کس چیز کا کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ نظریہ بتائیں نا ہمیں, پھر کون سے کام کیے نظریہ پاکستان 4 سال میں کون سے کام کیے ہوئے ہیں, کچھ بتائیں, ہاسپٹل بنائے ہیں, کوئی عوام کے لیے کچھ کیا ہوا ہے, تو پھر ہم نظریہ مانے نا. وہ ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے, کہہ سکتے ہیں یہ نظریہ ہے, لیکن ایسے ہوتا نہیں. آج الیکشن کرائیں آپ کو سر, یہ بھی نہیں, آج میری بات نوٹ کر لیں, یہ بھی ایک فضول نعرہ ان کا, آج الیکشن کرائیں نہیں, عوام چینج ہو چکی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں عوام چینج ہے, یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. ان کے مطابق پھر یہ کہیں گے ایسے ہی ہو. تو جنہوں نے الیکشن کروائے ہیں یا جیسے الیکشن ہوئے ہیں وہ آگے نہیں کروائیں گے اسی طرح. نہیں چور صاحب ایک منٹ, ابھی تھوڑے دن ہو گئے ہیں, 18-20 الیکشن ہوئے ہیں 2-3-4 ماہ قبل پہلے. نہیں اس میں تو بائیکاٹ کیوں کیا جب عوام میں حصہ بکھ رہی کوئی نہیں, ووٹ ہی کوئی 2 میں وہاں سے بھی لوز کر گئے. 2 انہوں نے اپنے وہ سٹرونگ بندے کھڑے کر کے 2 ایریا اپنے صوبے میں رکھے. تو یہ تو ان کا کہتے ہیں صبح ہمارا ضرور تھا, جو سسٹم آپ کے ساتھ ان کے پاس سوائے ان باتوں جو سسٹم آپ کے ساتھ مل کے الیکشن جیتا ہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ کو جیتا ہے. اصل میں یہ وہ یوزڈ ہوئے ہیں انگلی کے امپائر کی انگلی, جو یہی ابھی تک وہ بات ہی ان سے کرنا چاہتے ہیں. کسی سیاستدان سے ان کا نام لیا کہ ہم نے وزیر اعظم سے بات کرنی نہیں ہے, وہ بات جس سے انہیں اختیار نہیں ہے. وہ انگلی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب انگلی کھڑی ہوگی یا کب انگلی اشارہ آئے گا کہ آؤ آپ سے بات کریں. وہ بھی ان پہ کیسے ٹرسٹ کرے نا, پہلے ان کو باپ کہتے تھے, بعد ان کو جانور کہہ دیا, ان کو میر جعفر کہہ دیا, کیا ان کو کہہ دیا, وہ کیسے ٹرسٹ کریں؟ ایسے نہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے وہ امین صادق بھی ہے, امین بھی ہے, اور جو ہم سے چلا جائے گا
چھوڑ دے گا پھر اس پہ غداری کا فتویٰ ہے. یہ ان کے وتیرہ ہے اور ان کی سیاست کا سارا کرائٹیریا یہی ہے. صادق امین کا لفظ تو یوز کرنا یوز کرنا نہیں, وہ بنتا ہی نہیں, وہ بس ایک ہی ہسٹری ہے. یہ انہوں نے تو ایسے ایسے الفاظ ایسے ایسے چیزیں کی ہوئی ہیں, لیکن دیکھیں اپنے اچھے طریقے سے ان کو ویٹ کرنا چاہیے, اپنا اس کا انتظار کریں, ان پہ کیسز پہ بیک اپ کریں, ان کے اس کے ساتھ ساتھ یہ عوام کے لیے کچھ کریں, تاکہ وہ کل کو یہ ان کو ووٹ ویسے اندھے دے دیں گے. کہتے ہیں ہمیں نکالنے تو ہمارا کچھ ہوگا تو نہیں نکالنے کس چیز ان کے پاس ایک صوبہ ہے, وہاں پہ برا حال ہے ان کا, یہ پوری دنیا میں ہماری تو صحیح جو حال ہے. میری بات سنیں, خاصا کے اوپر نا کوئی 100 سے پلس ایف آئی آر ہیں جی, سب میں بیل آؤٹ 200 سے پلس 200 سے زیادہ 200 سے پلس ہے, سب میں بیل آؤٹ ہے سوائے ایک یا نہیں جو ادھر پنجاب ابھی تو سوائے انہوں نے بے چند شمار رکھی ہیں, آپ نے ادھر سے بیل کرنی ہے, ایک نہیں ہے پھر بیل, ابھی تو یہ سیڑھی کی طرح معاملہ چلتا ہے. میری بات تو سنیں, وہ بیل آؤٹ ہے موسٹلی میں سوائے چند ایف آئی آرز کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جن میں خان صاحب کو سزائے ہوئے ہیں, دیکھیں مسلسل کوشش کی جا رہی ہے, ان کے کیس ہی نہیں پٹ اپ کیے جا رہے, ٹھیک ہے. اگر جس دن پٹ اپ ہو جائے اس دن جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے ہیں یا کوئی ایسے حالات. اس میں آپ لوگوں کی ملک صاحب سوری ٹو سے آپ لوگوں کی اپنی غلطی ہے. علیمہ بی بی نے کل کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا جتنے وکیلوں کو ہم نے ٹکٹیں اسی وجہ سے دی تھی کہ ہمارے کیس لڑیں, اور یہ کیس نہیں لڑ رہے تو ہمیں بتا دیں, ہماری طرف سے یہ فری ہیں. اور ان لوگوں کو کہا کہ جو آپ کی پارٹی کے بیک بون ہیں, جن پہ آپ لوگوں کی پارٹی کھڑی ہے. چر صاحب کتوں میں لب کے لیاواں بابا رحم تے, پر بابا رحم تے ہوئے کیا تین دن یہ ہونا ہے, باقی یہ ان بھول جان وہ گل نہیں رہ گئی بابا رحم تے. بات یہ ہے کہ بیہائنڈ دا جو سین ہے وہ کچھ اور ہے, بازار ان کچھ اور نظر آ رہا ہے. کوشش ہر لیول پہ کی جا رہی ہے, لیکن مجھے تو یہاں پہ عدلی مفلوج کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے کیس لگے اور سنے جائے, فیصلہ ہو اس کا میرٹ کے اوپر, لیکن وہ کیس لگ ہی نہیں رہے, پٹ اپ ہی نہیں ہو رہا ہے. ہماری عدلیہ مفلوج ہوئی ہے, سزا کاٹے کون سے کیس. اس میں تو وہ نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے لیے سارے ادارے قابل احترام ہیں, ٹھیک ہے. جب تک پیچھے سے سسٹم نہیں ہلے گا ان کے کیس ہی پٹ اپ نہیں ہونے. یہ میں اپنی جماعت کے لیے, میں اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا. صاحب ایک بات کرتے کہتے ابھی منظوری نہیں ہے اس کی, اس کا مطلب کہ آپ لوگوں چلے آپ منظوری نہیں ایسے سمجھ لیں, صاحب اس میں دو ٹوک الفاظ میں ایسے سمجھ لیں. جی, کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی ان سے پہلے اپیل دائر کی گئی ہو اور اس کی چھوڑ دی جائے, اس کا وی آئی پی پرسن 804 نمبر کی پہلے لگا دی جائے. یہ ان کے دور میں ہوتا رہا ہے کہ میاں صاحب کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی رہی ہے ان کو سزائیں دینے کے لیے, جب کورٹ سارے کچھ مینج ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہے, بھول گئے ہیں ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں نا ان کو. اب ان کو یاد کروانا پڑے گا, ان کو وقت بتا رہا ہے کہ اب وہ دور نہیں ہے, نہ ساکر نثار اوپر بیٹھا ہوا ہے, نہ جو مشاہد اللہ سید صاحب کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ روئیں گے, یہ وہ دن آ گیا, یہ روئیں گے اور اگلے مزید ان پر سخت دن آنے والے ہیں. یہ دیکھنا, ابھی میں نے آپ کو 10-12 دن بتائے ہیں چل صاحب, میں نے ابھی آپ کو 10-12 پارٹیاں بتا دی ہوئی ہیں. اب جب ان کا شجرہ بکھرے گا نا تو آپ کو ہر بندے کی الگ پارٹی نظر آئے گی, کسی کی کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ بس ایک وہ گلا بیٹا ہوا ہے. اس چیز کی بھی گواہ ہے کہ ان سے ہٹ کر, خان سے ہٹ کے جنہوں نے اپنی پارٹی بنائی وہ زیرو ہو گئے تھے. اب خان بھی زیرو ہے, میں چل صاحب بڑے گارنٹی موصوف کے ساتھ کہہ رہا ہوں, خان بھی زیرو ہے, خان کے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے. بیفور ٹائم دیکھو نا, ابھی یہ 28 مئی کو انہوں نے 28 کو بتایا نا کہ جی 28 جنوری کو ہم نے ادھر سے کال دی ہے. کتنے بندے گئے, چلو بتائیں, یہ میرے بھائی مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں. نہیں, ان کے تو وہ خود ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایز نہیں آتے, تو سار وہ چاہتے ہی نہیں, وہ اس کے ٹکٹ پہ بھی نہیں ہے. اپنے راکھر کو اپنے اصل سوق سے اپنے ووٹ لے کے آیا, اس کا نہ نشان تھا, نہ اس کا کوئی بندہ تھا, نہ ٹکٹ تھا, نہ لینی نہ دینی. اس کو کس نے ووٹ دیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ ایک بات ایسے 45-47 کا رونا ڈال رہے ہیں, کوئی رونا ڈولا ہے ہی نہیں کرتے. اچھا میری بات تو سن لینا, پیسفل کیا 9 مئی والا واقعہ کبھی بھول سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں وہ پیسفل تھا. میری بات سن, میں مثال, پیسفل کا مطلب جلاؤ گھراؤ نہیں ہوتا. بھائی جان میری بات سن, یہ موقع بات کرنے کا, میری بات موقع دیں. میں انصاف لا فرم لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں. مجھے کہا محمود اچکزئی صاحب آنے تھے داتا دربار, انہوں نے آنا تھا پہلی رات. ان سے پہلے 2 دن پہلے ہی ہمارے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے, انہوں نے لاہور کے جو اندرون سٹی کے تھانے, ان سب نے اٹھا لیا, ٹھیک ہے. جب کے پی کے کا منسٹر یہاں پہ آیا, اس کے آنے سے 2 دن پہلے سب ورکر اٹھا رہے. احتجاج تو ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا. اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے 5-10 بندے ہیں تو ہم پہ ایف آئی آر دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. جو ہمارے ایم پی ایم این اے, ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, کوئی کہیں پہ گیدرنگ ہونے ہی نہیں دیتے. تو یہ کام آپ لوگوں نے شروع کیا تھا, یہ لوگ حد کراس کر کے بس
ملک صاحب تھینک یو ویری مچ، چوہی صاحب تھینک یو ویری مچ، سندھو صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج پھر بات وہی کریں گے کہ عوام سیاسی پارٹیوں میں کہیں نظر نہیں آ رہی. جو سیاست کا مطلب ہے خدمت کرنا، سیاستدانوں کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کریں، لیکن یہاں پر عوام چاہے بے روزگاری سے مرے یا مہنگائی سے مرے، سیاستدانوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنے لیڈران کو ڈیفینڈ کرنا ہے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.